बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा। इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 3 करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वल्लहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनक़निक़ातु वल्मौक़ूज़ातु वल्मुतरद्दियातु वन्नतीहतु वमा अकलस्सबुउ इल्ला मा ज़कैतुम वमा ज़ुब्बिहा अलन नुसूबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल-यौमा यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मनित्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन गैरा मुतजानिफ़िन इस्मी फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जैसे कि आपने देखा अच्छी खासी माशाल्लाह लंबी आयत है, तो हम इसको टुकड़ों में छोटा छोटा करके चलते हैं, समझते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के आगे पहुंचाने वाला बनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान हो रहा है कि हुर्रिमत, तुम पर हराम हुआ मुर्दार जानवर और लहू और खंजीर का गोश्त, जिस जानवर पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी और जो मर गया गला घूंट के या चोट से या ऊंचाई से गिर के या सींग लगने से, जिसको खाया हुआ दरिंदे ने मगर जिसको तुमने ज़िबा कर लिया। जो हराम है वो किसी थान पे ज़बा हुआ और ये कि तकसीम करो जुए की तीरों से, ये गुनाह के काम है। आज ना उम्मीद हो गए काफिर तुम्हारे दीन से, सो उनसे मत डरो, मुझसे डरो। आज मैं पूरा कर चुका तुम्हारे लिए दीन तुम्हारा और पूरा कर दिया मैंने तुम पर एहसान अपनी पसंद किया मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पर। फिर जो कोई लाचार हो जाए भूख से लेकिन गुनाह पे माइल ना हो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब हम इसको इंशाअल्लाह छोटा छोटा करके समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हमारे लिए आसान करे, हमारे जहन को खोले, हमारे दिल को खोले। तो सबसे पहले बात हो रही है हुर्रिमत। अब आपने तो ये समझ लिया ना, हुर्रिमत क्या होता है? हराम कर दिया गया, जिस पे अल्लाह ने पाबंदी कर दी, हम आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पे जो है, जैसे आपको याद होगा कि हमने पिछली जो आयतें पढ़ी थी ना, अभी जो पढ़ के आए, तो आयत नंबर 1 में हमने यही पढ़ा था कि अल्लाह ने तुम पर हलाल किया चौपाए, इसके सिवा जो तुम्हें अब आगे बयान होगा, है ना, हमने यही पढ़ के आए थे। तो इस आयत में जो है ना, चंद हलाल हराम मुतशाबे जो चीज़ें हो जाती हैं ना, हमारी शरीयत में कुछ हलाल चीज़ें होती हैं, कुछ हराम होती हैं, कुछ मुतशाबे होती हैं। तो इंसान की फितरत फ़ैसला नहीं कर पाती। इंसान है वो खुद शक में रह जाता है, हाँ ये सही है कि नहीं है, और ख़ुद भी शक में जाता है, दूसरों को भी शक में डालता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने ना खुद हमारी रहनुमाई फरमा दी और ख़ुद हमें जिन चीज़ों में मुतशाबे इंसान हो सकता था, समझ नहीं आ सकता था, खोल के ना हमें बता दी। जैसे विरासत हमने पढ़ के आए हैं कि किसको कितना हिस्सा देना है, इंसान अपने जज्बात से दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने ख़ुद से बता दिया। इस तरह यहाँ भी अहकामात को अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई की और हमें बता दिया, ताकि कोई शक व शुबा हमारे ज़हनों पे ना हो। तो पहले नंबर पे जो अल्लाह ताला बताते हैं, कुछ सवालात होते हैं ना, जहन में उठते हैं सवालात कि भाई एक इंसान, अल्लाह कहता है ज़बीहा खाओ, एक होता है ख़ुद से मर जाता है, तो अब क्या करें कि जानवर तो हलाल है, अब खाएंगे नहीं खाएं। तो कुछ सवालात थे जो जहन में आ रहे थे, तो उन चीज़ों को क्लियर कर दिया गया। तो पहले नंबर पे मुर्दार जानवर आया, यानी कि मुर्दार क्या होता है? जो ज़िबा नहीं करा आपने उसको, खुद ही मर गया, तिब्बी मौत, उसकी खुद ही मौत आ गई है। तो मुर्दार जानवर जो होता है, जो यहाँ बयान किया गया, तो इससे अब और भी मतलब हमें समझ आता है कि हर चीज़ मुर्दार तो है, लेकिन और भी इसकी डिटेल फिर हमें हदीस से भी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझिए
کہ آج آپ نے گھر میں مچھلی پکائی، ٹھیک ہے نا، مچھلی جو ہے وہ آپ نے ذبح تو نہیں کی، لیکن تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ مردار ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے کیا کھانا پکایا، اب آپ کہیں کہ میں نے مچھلی پکائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مردار ہو گیا۔ تو اس کو نا حدیث ہمیں کلیئر کرتی ہے کہ جو مچھلی کا گوشت ہے، بظاہر ہم بول چال میں اس کو وہ گوشت کی طرح استعمال نہیں کرتے، مگر وہ اللہ کی رسول کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز ہمیں فش کا نہیں بتا رہے ہیں، یا ٹڈی بھی جو ہے نا وہ حلال ہوتی ہے، وہ ہمیں آپ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بھی مردار کو ہم یہ نہیں سمجھیں کہ مچھلی کو ہم نکالتے تو مر جاتی ہے نا، بغیر ہم ذبح کر کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں مردار کی جو قسمیں ہیں وہ بتائیں گے ہم کو اس میں قرآن، اور پھر سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے، اور ٹڈی سمجھتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ اب آگے والی بات ہو رہی ہے مردار جانور، آپ لوگ سمجھ گئے جو خود سے مر جاتا ہے، آپ نے ذبح نہیں کیا، ہم نہیں کھا سکتے۔ نمبر 2، خون کی بات آ رہی ہے۔ تو اس خون میں نا صرف خون کا ذکر ہے، آپ نے دیکھا ہے، مگر جب ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام پڑھیں گے، سورۃ الانعام کی 145 آیت میں آیا ہے بہتا ہوا خون، وہ بیان ہوا ہے، تو وہ حرام ہے، اور اس کی تفسیر اور وضاحت ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا یہ خون ہے، اس کی بھی وضاحت کہ رسول اللہ کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جو رگوں میں ہوتا ہے نا خون رک جاتا ہے اور جم جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے، یا جو جگر تلی جگر اس کا جو خون ہوتا ہے، مطلب وہ بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون چاہے ذبح کرنے سے نکلے، آپ ایک جانور ہے چاہے وہ حلال جانور ہی صحیح، اس کا جو خون آپ ذبح کر کے نکالیں یا کسی اور وجہ سے نکلے، وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، چاہے وہ حلال جانور کا بھی ہو، کھانا پینا حرام ہے۔ اگر ہم گوشت کھائیں، بالفرض اب ہم نے کھانا پکایا ہے، گوشت دھو رہے ہیں، اگر گوشت میں ہم کھا رہے ہیں یا دھو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا نا خون لگا ہوا ہوتا ہے یا ہڈیوں میں رہ گیا ہوتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ حرام نہیں کہیں گے۔ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں نا تو اس کا اتنا خون بہہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ایک طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے نا، جھٹکا تو نہیں ہوتا، کرنٹ بھی نہیں لگایا جاتا ہے، تو جو طریقے سے جو ذبح کرتے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے، خون بہہ کے نکل جاتا ہے، تو اس سے کیا ہماری ایک اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اس طریقے سے جو تڑپتا ہے نا جانور، اس کا تمام خون جو ہے نا وہ جسم سے نکل جاتا ہے۔ اصل مقصد ہی یہی ہے کہ جسم سے اس کا خون نکل جائے تاکہ گوشت جو ہے نا وہ پاک ہو جائے اور حلال ہو جائے۔ اگر کوئی خون پیتا ہے تو وہ حرام ہے۔ کوئی بھی، اگر آپ اکثر دنیا میں دیکھتے ہوں گے، اکثر ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں، وہ خون سوپ پیتے ہیں خون کا یا کچھ بھی طاقت کے لیے پیتے، تو اس کو خون پینا وہ حرام ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک درندگی، آپ نے دیکھا ہے نا جانور جو ہوتے ہیں درندے جانور، شیر چیتا، وہ اسی طرح سب کھاتے پیتے ہیں خون کے ساتھ، تو یہ درندے جانوروں کی ایک علامت ہے، اور ہم کو یہ چیزیں اللہ نے پسند نہیں کر فرمائی ہے۔ اور مردار بھی ایک وجہ یہ بھی ہے، مردار کیونکہ اس کو ایک تو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا، دوسری چیز اس میں یہ بھی قباحت ہے کہ اس کا خون نہیں نکلا، مردار کا نا وہ مر گیا، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مردار کھانا حرام کیا اللہ نے۔ تیسری چیز جو یہاں بیان ہو رہی ہے وہ ہے سور کا گوشت۔ تو سور ایک ایسا جانور ہے جو انعام ہم نے فہرست پڑھی تھی نا، بھیڑ بکری، تو اس کی فہرست میں آتی ہے، اور یہ دنیا کا، وہ علماء کہہ رہے تھے کہ دنیا کا تنہا جانور ہے کہ اپنی فطرت سے ہٹ کر، یعنی کہ ہے وہ چوپائے کی طرح ہے مگر اپنی فطرت سے ہٹ کے نا درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا کچھ قباحتیں بھی ہیں، بے شرمی، یہ ایسے عمل کرتا ہے جو ہمارے انعام جو جانور ہے نا بھیڑ بکری، وہ اس قسم کی گندی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ سور کے اندر بھی یہ شامل ہے۔ تو ہماری جو انسان کی فطرت ہے نا وہ پاکیزہ فطرت ہے، وہ مطلب ان انعام جو جانور ہیں نا ہمارے، جیسے گائے بکری بھیڑ، معصوم جانور ہیں، آپ دیکھیں معصوم سے جانور ہوتے ہیں یہ، تو ہماری فطرت انہی چیزوں کو پسند کرتی ہے، ہماری فطرت ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتی جو درندوں کا گوشت ٹائپ کی چیزوں کو نا پسند نہیں کرتی۔ تو
اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے اندر حیوانیت رکھی، ہم آپ کو پتہ نا حیوان سے ہی ہم انسانیت کی طرف آئے ہیں، تو ہر انسان کے اندر، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی ایک حیوانیت چھپی ہوئی ہے، انسان کے اندر ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اس کو تمام یہ احکامات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، تو یہ اس کی تزکیہ ہے، اس کی حیوانیت کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، ہمارے اندر کی جو حیوانیت کو کم کرنے کے لیے اور انسانیت کو قوت دینا، جو ہمارے اندر کی جو انسانیت، روحانیت ہے، اس کو ہم نے قوت دینا ہے، اور جو حیوانیت کو ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ تربیت کے ذریعے ہیں، حلال رزق ہے، ذبیحہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، خون کا نہیں پینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو کنٹرول میں لاتے ہیں۔ پینے کو تو دیکھیے کیا ہے، ہم خون کا پیالہ بھی پی لیں گے، سور کا گوشت بھی کھا لیں گے، مردار کو بھی کھا لیں گے نا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اثرات ہمارے نفسیات پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ اللہ اندر کی جو حیوانیت کو کیا ہوتا ہے؟ طاقت ملتی ہے، وہ قوت ملتی ہے ان گندی چیزوں سے، پھر وہ جانور جو ہمارے اندر ہے نا اس کو پاور مل جاتا ہے۔ تو آج اس کے کھانے والوں پہ آپ دنیا میں اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں نا، لیکن جو حلال طریقے سے ذبیحہ جانور، جو اللہ کے طریقے سے ہم جانور کھاتے ہیں، اس میں یہ اثرات نہیں ہوتے۔ اب یہ کیوں نہیں ہوتے، کیا قسم کے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ جو چاہتا ہے بتاتا ہے، جو چاہتا ہے نہیں بتاتا ہے۔ ہمارا کام، میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے سلنڈر کرنا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، چاہے آپ کو سمجھ آئے چاہے نہیں آئے کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی اس کو کیوں ذبح کریں، اس کا خون کیوں نہیں پیے، تو یہ تمام باتیں جو ہے نا اللہ کے بس حکم کے ہم نے تابع ہونا ہے، چاہے سمجھ آئے نہیں آئے، کچھ کو اللہ نے بتایا، کچھ کا نہیں بتایا۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو نا انسان کی غذا جو ہے نا، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ ہمارے اوپر اثرات کرتی ہیں۔ عقیدے کے اثرات ہوتے ہیں، طہارت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اخلاق پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ خون، سور کا گوشت، مردار کو کھانے سے ہمارے اندر کیا ہے؟ اخلاقی برائی پیدا ہوتی ہے، بے شرمی، بے حیائی، ڈٹھائی، بے غیرتگی، یقیناً اسی ٹائپ کی کوئی چیزیں ہوتی ہوں گی۔ اچھا، کس قدر ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتی ہیں، یہ ہم سب نا، ہمارے پاس کوئی اس کا جانچنے کا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، بس اللہ نے کہا ہے تو ہمارا یقین ہے، رسول اللہ نے کہا ہے تو ہم نے یقین کر لیا۔ اس لیے اللہ نے حلال اور حرام کو انسان کے نا ایمان پہ رکھ دیا ہے، کہ اب یہ جتنا جس کا ایمان اسٹرانگ ہوگا نا، وہ اللہ کے احکامات پہ چلے گا۔ جو یہ دل سے مان جائے نا کہ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ نے جو احکامات دیے وہ حکمت کے ساتھ دیے ہیں، اور جو علم ہے وہ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے میرے بندوں کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اگر جو کوئی یہ مان لے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس کے دل میں یہ بات ٹھک جائے نا، پھر اس کو احکامات کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، حجت بازی نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ویسا نہیں، ایسا نہیں کرتا، وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے، جن کے اندر شک و شبے کی بیماری ہوتی ہے، پھر وہ لوگ پھر وہی کھاتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، منہ مارتے ہیں جہاں جو جی چاہتا ہے، اور جو سائنس بتا دے گی کہ بھائی اس کے یہ جانور کے یہ نقصانات ہیں اور یہ فائدے ہیں، تو بہت ان کے دل میں ٹھک جائے گی، اچھا اب پتہ چلا کہ وہ پگ کو کھانے کا، سور خنزیر کو کھانے کے کیا نقصانات ہیں، تب وہ چھوڑیں گے۔ جب اللہ کہہ رہا تھا تو نہیں چھوڑا، سائنس نے ڈسکور کیا تو ان کو سمجھ آئے، تو جو سائنس بتاتی جائے گی وہ اس طرح سے چھوڑیں گے، ورنہ وہ کھاتے ہی چلے جائیں گے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حلال کھانے کی وجہ سے دیکھیں کوئی ہماری جسمانی طبی فائدے اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیے کہ یہ کھاؤ گے تو تمہارے کو یوں کولیسٹرول نہیں ہوگا، تم کو یوں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، نہیں، نقصانات ہمیں یہ اللہ نے یہ بیان نہیں کیے، ہمیں جسمانی فائدے دیکھنے کے لیے اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے، اور کہا ہے کہ ریسرچ کرو، تعلیم حاصل کرو، خود سے ریسرچ کرو کہ کس میں کیا فائدے، کس جڑی بوٹی میں، کس جانور کے گوشت میں کیا فوائد ہے، تم خود اپنا ریسرچ کر کے اپنا نفع نقصان دیکھو کہ کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں۔
شریعت جو ہے نا وہ ہمیں صرف ہماری اخلاقیات، ہماری طہارت، ہمارے عقیدے کو پاکیزہ کرتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، ہماری روح، ہمارے بدن میں جو کھانا پینا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے خون بنتا ہے، اور خون ہمارے پورے بدن پہ کس طریقے سے جاری اور ساری آپ سب جانتے ہیں، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اسی سے ہمارا دل چاہتا ہے اچھے کام کرنے، برے کام کرنے، تو بہت بہت اثر ہوتا ہے ہماری غذا کا، ہمارے ایمان پہ بہت اثر ہے۔ اب تیسری چیز جب آگے بات بیان ہو رہی ہے، اور وہ کہ پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر۔ اب یہاں پہ اور اب دوسری چیز اور بتائی جا رہی ہے کہ کیا کیا تم پہ حرام کیا ہے، کہ اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کرنا جانور کا۔ تو جانور جو ہے نا، جانور حلال ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کر دیا، جانور حلال تھا، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا، سمجھ لیجیے نا، اس کا خون بھی بہہ گیا، اس کو ذبح بھی کیا، خون بھی بہہ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں وہ حرام ہو گیا؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا، جانور تو حلال تھا مگر تم نے ذبح بھی کر دیا لیکن تم نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کے اوپر، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹلی حرام ہو گیا۔ جانور کو ہم کیوں ذبح کرتے ہیں؟ دیکھیں کیوں ہم کھاتے ہیں؟ مزے کے لیے، لذت کے لیے، کوئی لوگ نظر نیاز بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کی اجازت، یعنی کہ جانور جو ہے نا، ایک جانور ایک جاندار چیز ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر جان کی حرمت ہے، اور پھر اس جان کی حرمت کو لینے کے لیے نا اس کے جس نے پیدا کیا ہے نا اس کی اجازت ضرورت ہے۔ آپ نے میں نے پیدا نہیں کیا اس جانور کو، آپ سب جانتے ہیں نا، آپ نے تو بکری مرغی کو تو پیدا نہیں کیا، میں نے بھی نہیں پیدا کیا، اب کون ہے اس کا پیدا کرنے والا؟ رب ہے، ہمارا رب ہے، اس کی چیزیں ہیں، تو بھائی جس کی چیز ہے پہلے اس سے اجازت تو لے لو، ہمیں اجازت ہے اللہ اس کو ہم ذبح کرنے کی، اس کی اجازت چاہیے، ہمیں اللہ کی اجازت چاہیے۔ ہم شکار کریں یا گوشت کھائیں، کوئی بھی چیز ہم کریں، ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس ہمارے رب کی اجازت ہے، اللہ کی اجازت ہے، اس اذن کو، اللہ کی اجازت کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں اجازت دی، یہ بھی شاعر اللہ ہے، اللہ کی اجازت ہے ہمیں کہ ہم جس طریقے سے ذبح کرتے ہیں نا، یہ بھی شاعر اللہ کے حکم پہ ہم کرتے ہیں۔ ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لینا ہے نا، علامتی اظہار ہے، پھر اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پھر جس کا ہم جب گوشت کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رہے کہ میرے رب نے مجھے دی ہے، اس لیے میرے رب کی اجازت سے میں نے اس کو ذبح کیا، اس کی جان لی ہے، یہ یاد رکھیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں سمجھیں اس کو کہ ہم نے جانور پکڑا مار دیا، کوئی جیسے ہم نے پیدا کیا تھا، ہم نے سب کچھ اس کو کیا، ہم نے چاہے اس کو پالتو جانور بنا کے بھی رکھا ہو، لیکن جیسے ایک انسان کی جان کی حرمت ہے تو ایک جانور کی بھی تو جان کی عزت ہے، ایک حرمت ہے، اس کے پیدا کرنے والے کی اجازت چاہیے ہمیں، تو ہم اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، جو جانور کو ہم قربان کریں اس کو صرف ہم اللہ کی اجازت سے ہی اس کو ہم ہاتھ لگا رہے، ورنہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنا چاہیے، اس لیے یہ ضروری ہے ذبیحہ کھانا، کہ وہ اللہ کا جانور اللہ کے اجازت سے، اللہ کے نام سے ہم نے اجازت سے کیا تو وہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، یہ ضروری ہے، اگر اس کے نام کے بغیر ذبح کر دیا ہمارے لیے وہ حرام ہو جائے گا۔ حرام جانور کا گوشت صرف کس طریقے سے حلال ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے سے ہی حلال جانور کا گوشت حلال ہوگا۔ دوسرے طریقوں سے جانوروں کے جسم میں دیکھیں جتنے بھی اور طریقے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا نا خون اندر رہ جاتا ہے نا، خون اندر رہ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ جب اندر رہ گیا تو جم کے نا وہ چپک جاتا ہے، پھر وہ اندر گوشت کے رہ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور کیونکہ خون سے میں نے بتایا نا کہ سم تھنگ کچھ ہوتا ہے ہماری باڈی میں جس کی وجہ سے اللہ نے اتنے اسٹرکٹلی بتائے ہیں، تو ایک ذبیحہ کا جو طریقہ ہے اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کے نام پہ ہمیں نہیں کرنا، جانور کو ذبح ہم نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی اجازت سے، اللہ کے نام سے۔ تو ایک اور طریقہ بھی یہ ہے دیکھیے ذبح کرنے کا، کہ ذبح کا طریقہ مطلب اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کے نام پہ
ذبح کر دینا جانور کو کسی بزرگ کے نام پہ، کسی بت کے نام پہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کی گندگی ہے۔ جو ہم اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کریں گے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے عقیدے کی گندگی ہو گئی ہے۔ تو یہ شرک عام تھا، لوگوں نے بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیے۔ جو عقیدت، جو محبت اللہ کے لیے انسان کو ہونی چاہیے نا، وہ جذبات، وہ عقیدت، وہ کیا تھی؟ بتوں کے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے لوگ نظر و نیاز پیش کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، وہ بت کا قربانی کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ یہ عقیدے کی گندگی سے نکلو۔ اگر تم اپنے گوشت کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو، حلال بنانا چاہتے ہو، تو کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو اور اس کا خون کو تم نے نکال دینا ہے۔ تو اب یہ ایک سوال تھا کہ بھئی جانور حلال اگر ہے، اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ جانور حلال ہے مگر اللہ کے نام پہ ہم نے ذبح نہیں کیا یا طریقے سے ذبح نہیں کیا، تو یہ ایک متشابہ بات تھی نا کہ بھئی حلال تو جانور ہے، کیا اب اس پہ بھی کوئی پابندیاں آئیں گی؟ تو لوگ کہتے ہیں نا ارے حلال تو ہے، ذبیحہ نہیں ہے تو کیا وہ حلال تو ہے؟ آپ نے کتنا یہاں پہ یہ بات بہت کامن سنی نا، لوگ حلال تو لگا دیتے ہیں، ذبیحہ ہے نہیں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں انشاءاللہ آج یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حلال تو جانور ہے، بکری ہی ہے، گائے ہی ہے، مگر اس کو اللہ کے نام پہ کیا وہ ذبح ہوئی ہے؟ کیا وہ جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ خون، دیکھیں وہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو اگر مارنا، یہ نہیں، اصل چیز ہے خون کا نکل جانا باڈی سے، مین تھنگ یہ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اس کا خون نکلنا، مین تھنگ اللہ کا نام اور خون نکلنا، اور جو پرسن کر رہا ہے نا ذبیحہ، وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ یہ بہت ضروری ہے چیزیں اسلام کے لیے۔ تو یہ ایک جو مشابہات بات ہو رہی تھی، ایک شک آ رہا تھا، تو یہ ایک شک کو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ بھائی تم یہ مت سمجھ جاؤ بکری ہے تو کھا لیے، نہیں، اس کے اندر جو تمہارے دماغ میں سوالات آ رہے ہیں اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ تو مردار، اب آگے کی کیا بات آ رہی ہے؟ اب کچھ مردار جانوروں کی اور اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ اب کیا کیا بتایا جا رہا ہے۔ گلا گھونٹا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے گر کے مرا، سینگ لگ کے مرا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی کچھ قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک جانور کو مطلب ایک جو جانور ہے نا، یہ عرب میں اس قسم کے بہت ساری عام سی باتیں تھیں، ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا، تو ان کی ایک قسمیں بتائی جا رہی ہیں، مختلف قسمیں۔ تو جو لوگ جانور پالتے ہیں نا، جو جانور رکھتے ہیں، تو ان کو یہ سب پتہ ہے کہ یہ سب تمام چیزیں جو ہے نا ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، پھر ان کو بتا دیا گیا کہ اگر ایسا ایسا سچویشن ہو جائے تو تم نے نہیں کھانا ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ گلا گھونٹ کے مر جائے، ہے نا، سب سے پہلے بتا گلا گھونٹ کے، دیکھے بالفرض کے آپ نے اس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے اور کسی نے زور سے کھینچ دیا، جسے کہتے ہیں نا گلا گھٹ گیا اس کا، یا کسی نے اس کے ناک پہ ہی بیچارے کے ہاتھ رکھ دیا، کچھ چیز رکھ دیا کہ وہ دم گھٹ کے ہی مر گیا، وہ یہ ہم ایسا جانور ہم نہیں کھا سکتے۔ دوسری چیز ہے چوٹ لگ گئی، اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی پتھر سے اس کو کسی نے مار دیا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، تو ایسا کوئی بھی ہونے سے اس کی سانس رک گئی تھی یا پھندا ڈل گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا گلا گھونٹ گیا، یا پھر اس کو چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلندی سے گر گیا، کسی نے پتھر مارا، یا اور بھی بہت سے آپ مثالیں سمجھیں، چوٹ لگ کے وہ مر گیا، اس کا خون بھی نکلا ہوا ہو، لیکن ہم اس کو اب نہیں کھا سکتے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ سینگ والا اوپر سے گر کے مر گیا، جو اکثر آپ نے دیکھا ہے نا، اپنی بکریاں کتنی اوپر پر چڑھ جاتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور بیچاری گر گئیں، اوپر سے گر کے بلندی سے گر کے مر گئیں، تو چاہے ان کا خون بھی نکل گیا، ہم نہیں کھا سکتے۔ اور بھی کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ سینگ لگ کر مر جانا، تو ہوتا ہے ایک دوسرے کو فائٹنگ کرتے ہوئے سینگیں لگ جاتی ہیں، تو وہ بھی ہم جو اس قسم کا جانور ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کھا سکتے، جس کو کھایا درندے نے۔ اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک جانور ہے جس کو ایک کسی شیر چیتا ہے نا، اس نے آ کے پھاڑ کے اس کو کھا لیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے اس کو ابھی مرا نہیں ہے، وہ
اب اس نے کھا تو لیا، اس کو پھاڑا، اس کو چنگاڑا درندے نے، مگر تم نے اس کو ذبح کر لیا۔ تو ایک جانور کو درندے نے پکڑا مگر وہ مرا نہیں ہے، آپ نے اس کو جلدی سے جا کے ذبح کر لیا، حلال جانور، ٹھیک ہے، یہ حلال ہرن ہے سمجھیے، تو آپ نے جلدی سے جا کے اس کو، ابھی مرا نہیں تھا، آپ نے ذبح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ مگر جو تم نے ذبح کر لیا، اور جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، یعنی کہ استہان پہ۔ اور اب ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ اب استہان کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دو طریقے ہم نے پہلے پڑھ لیے نا، کہ جو جانوروں کے جو چیر پھاڑ کے پہلے اس کو سمجھ جائیے کہ کس طریقے سے جو مرا ہوا جانور تھا اس کو حلال ہوا اس کو وہ کرنے سے، تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا اس کا کیلکولیشن سے، کہ ذبیحہ وہ چیز ہے جو ذبیحہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں نا، وہ چیز ہے جس سے گوشت حلال ہوتا ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی بات، کیونکہ اللہ نے کہا نا وہ درندے نے آ کے پکڑا اس کو، اس نے کھایا نہیں، ابھی زندہ تھا، ذبح کر دیا، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ذبیحہ ہی وہ چیز ہے جو گوشت کو حلال کرتا ہے۔ تو اس جانور پر اس طریقے سے چھری پھیرتے ہیں کہ گلا اور غذا کی نالی شاید کچھ کٹتی ہوگی، شریان رگ جو اس اسٹائل سے کٹتی ہے کہ وہ خون سارا نکل کے نا باہر آ جاتا ہے، گندگی سب نکل کے خون کی جو ہے نا پورے جسم سے نکل جاتی ہے، تو گوشت کو خون سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں نا، گائے، بکری، بھیڑ اور یہ اپنی دمبا، ان کو تو آپ نے دیکھا نا لٹا کے ذبیحہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے نہر کرنا، وہ اونٹوں کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کو ایک جو بڑے پروفیشنلی ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں گردن پہ جو شہر رگ کہاں پہ ہے، وہ اس کو کس طریقے سے لگایا جائے گا۔ وہ جب ان کو اس کے ٹانگ بھی میرے خیال سے باندھ دیے جاتے ہیں، اس کو جب مارتے ہیں نا تو پھر اس کا خون نکل نکل کے وہ بے دم ہو کے گر جاتا ہے۔ تو ان دو طریقوں پہ جانور حلال ہوتے ہیں، گوشت کو ایسے ہم کو حاصل کرنا ہے جو خون سے پاک ہو جائے۔ یہ اب کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ استہان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی جگہ جو بتوں کے لیے جو ہے نا بنائی جاتی تھی، بتوں کے لیے جو ہے وہاں خاص کر کے بنایا جاتا تھا کہ بت آئیں گے، ان کو بتوں کو خوش کرنا، وہ جگہ جہاں کوئی بت لا کے رکھا جائے یا لکڑی بھی ایک رکھ دی جائے، کھڑی کر دی جائے، تو اس کی تعظیم کی جاتی تھی اس جگہ پر۔ عرب میں نا یہ عام رواج تھا، جانور ذبح کرتے تھے لا کے بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسی جگہ جہاں پہ بتوں کی تعظیم ہو، وہ جگہ کو استہان یا تھان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کا بھی نام لے کر ذبح کریں گے نا، ایسی جگہوں پہ حرام ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ مقام کی نجاست۔ ایک میں نے آپ کو بتائی تھی عقیدے کی نجاست، اور ایک ہو گئی مقام کی نجاست، کہ وہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، جہاں غیر اللہ کے لیے کوئی ذبح ہونے کی جگہیں ہوں وہاں ہم جا کے اپنا جانور ذبح نہیں کر سکتے، اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ اور ہماری طہارت اور اخلاق پہ تمام چیزیں اثرات ہم پر ہوتی ہیں۔ تو خون کا گوشت مردار کو کھانے سے ہمارے اندر کی جو اخلاقی برائی پیدا ہوتی ہے نا، تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی جگہوں پہ مت جاؤ جہاں پہ یہ استہان ہوتے ہیں، اور ان بتوں کی، اس کو آپ یوں بھی لے لیجئے کہ اپنے کیا بولتے ہیں، قبر ہے، مزارات ہیں، تو یہاں پہ بھی جا کے ہم، اللہ کا حکم ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ان کو جا کے ہم نہیں قربان کر سکتے ایسی جگہوں پہ۔ اور پھر دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ بانٹو تم دوسروں کے جوئے کی تیر۔ اب یہ ایک طریقہ تھا اپنے عربوں کے اندر، یہ ایک طریقہ تھا کہ غیب کی خبریں جاننا، سمجھ لیجئے غیر کی فال نکالنا جسے آپ کہہ لیجئے۔ تو یہ ان کا ایک حبل، جو ایک ان کا بت تھا خانہ کعبہ میں تھا، اس کے پاس انہوں نے کچھ تیر رکھے تھے، تو تیروں میں کچھ نام لکھے تھے، یہ کام ہوگا یہ نہیں ہوگا، سم تھنگ کچھ اس قسم کی تیروں پہ لکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ ان کے پاس جاتے، نظر و نیاز پیش کرتے، تو پھر وہ لوگ تیر چلاتے، تو وہ جو تیر سے نکلتا
تو سمجھے جو تیر ہوتا تھا وہ اپنے فال وال نکال کے جو تیر لگتا بس اسی پہ وہ فیصلہ کرتے تھے، غیب کا حال جانتے تھے، قسمت یا تقدیر معلوم کرتے تھے کہ نجومی کہہ لیں، غیب کا علم، ستاروں کا علم، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب جو ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کیا تھی؟ جوئے، جوئے کے تیر ہوتے تھے، اسی طرح جوئے کے بھی نا کچھ تیر انہوں نے ایک بیگ میں رکھتے تھے، اس میں کچھ نمبرز لگا لیتے تھے، پھر ایک جانور کو یہ پکڑ کے ذبح کرتے تھے اور پھر جوئے کے تیر سمجھے نا اس گوشت کے اوپر جوئے کے جو تیر کتنے نمبرز ہیں وہ مارتے ہیں، تو کسی کو اتنا سارا گوشت مفت میں مل جاتا، جو تیر پہ لکھا ہوتا اس کو اتنا حصہ مل جاتا، اور خوب مطلب اس حرام چیز کو، اس گوشت کو وہ بانٹتے۔ اللہ نے کہا یہ تمام چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، کسی بھی قسم کا جو تم گوشت حاصل کرتے ہو غلط طریقے سے میں اللہ کو پسند نہیں ہے تمام چیزیں۔ اسلام میں صرف یہ جو تمام قسم کی جو چیزیں ہیں نا تیر اندازی سے یہ وہ پسند نہیں ہے، اسلام میں صرف قرآن اندازی اس وجہ سے اللہ نے صرف پسند کی ہے کہ دو برابر کے حقوق ہوں، جیسے نا تو اب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ دو اس کو دیں کہ اس کو دیں، دونوں ہی قابل ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر ایک کو دیں گے تو بھئی دوسرا ناراض ہو جائے گا اور کوئی اپنے حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دونوں کی رضامندی سے آپ نے دونوں کی ہوتا ہے نا، ہم لوگ چٹ میں نام لکھ کے ڈال دیتے ہیں، اس کو ریفل کرتے ہیں کہ کس کا نام آتا ہے، تو دونوں کی رضامندی سے کہ ابھی اب اس کو ملے یا اس کو ملے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ہم اسلام میں صرف وہ جائز ہے، یا پھر کسی چیز میں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، دونوں ٹھیک ہی لگ رہے ہیں، یہ کریں کہ یہ کریں، تو اس میں بھی جو ہے ہم قرآن اندازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے حرام کی دی ہیں اور ان سے بچتے رہو، یہ کیا ہیں؟ فسق ہیں، بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، تم ان سے بچتے رہو۔ کیونکہ یہودی آ کے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو جو یا جی سوالات آ کے ہوتا رہتا تھا کہ ایک تو ہے کہ جانور خود مر جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ جس کو اللہ مارتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے، اور جس کو تم ذبح کرتے ہو تم کہتے ہو وہ حلال ہے، یہ کس قسم کی باتیں تمہاری ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ اب تمام چیزیں اللہ نے ہمیں کھول کے بتا دی، جو شک و شبہات تھے تمہارے درمیان بتا دیا کہ ذبیحہ اللہ کا نام لینا کتنا ضروری ہے۔ اب آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے۔ تو اب آج جب کہ دین مکمل ہونے کو، میں آپ سے کہا نا یہ صورت جو ہے آخری ہے، فائنل اس کے احکامات آ رہے ہیں، دین کا سرفرازی اور آخری کے آخری رسول مطلب دین کی کمپلیٹیشن میں آخری چیزیں ہیں یہ۔ تو اب جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر رہے ہیں تو کافروں کو جو تھوڑی بہت امیدیں تھیں نا مسلمانوں، وہ سمجھتے تھے کہ دیکھو کتنے کتنے مشکل احکامات آ رہے ہیں ان کے اوپر، ان کو جہاد پہ جانا پڑتا ہے، ان کو کتنی عبادات کرنی پڑتی ہے، کتنے سارے جانور ان کے حرام ہو گئے۔ عرب لوگ تو بڑے شوقین تھے، یہ شکار کیا، کھائے پیے، مزے کھاؤ پیو موج کرو، زنا حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، تو یہ لوگ کہتے تھے کتنے اسلام میں مشکل جو ہیں مقام چیزیں ہیں، اب تو ضرور یہ لوگ نا اپنے دین پہ واپس آ جائیں گے، یہ سب چھوڑ دیں گے۔ لیکن جو مسلمان تھے ماشاءاللہ، جو ایک دفعہ مسلمان ہوتا تھا وہ دوبارہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا تھا، وہ تو اپنے اور مضبوط سے مضبوط ہو جاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے دن یہ مایوس ہو چکے ہیں، مطلب ان کا جو تھوڑا بہت ان کو آس تھی کہ بھائی یہ شاید واپس آ جائیں گے، شاید کچھ ہو جائے گا، تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا اب یہ مطلب وہ ہو چکے ہیں، یہ انہوں نے امید چھوڑ دی ہے، آج کافر مایوس ہو چکے ہیں آج کے دن۔ اب تک کافروں کو ایک آس تھی کہ شاید کوئی راہ نکل جائے، شاید یہ واپس آ جائیں، کوئی بیچ کی راہ نکل جائے، کچھ اسلام کے درمیان کی راہ نکل جائے، لیکن ان کی اس خوش فہمی کا اللہ نے کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کفر اور اسلام دو الگ الگ راستے ہیں، ہے نا، ان کا کوئی ملاپ نہیں ہے، ان سے کوئی بھی چیز جو ہے نا ان کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج کے دن جو ہیں وہ
قدرتی طور پہ، مطلب قدرتی طور پر آج ان کافروں کو اسلام اور مسلمانوں سے آخری درجے میں اللہ نے کا مایوس کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اب ان سے خوف نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کا خوف جو تمہارے دل میں چھائے رہتا تھا، نہیں، مسلمان کی شان ہے کہ وہ اب کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اللہ سے ڈرو، کسی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتنا بھی زور لگا لیں، کفار اب کتنا بھی زور لگا لیں، کچھ نہیں کر سکتے، اسلام کو فتح ہونی ہی ہونی ہے۔ اور یہ اس کو ایک سمجھ لیجئے اس کا اعلیٰ دور شروع ہو رہا تھا نا، اب اس کا عروج شروع ہو رہا ہے، اور ایک خوشخبری بھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں تمہارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ان کافروں کی پرواہ مت کرو، ان کا تمہارے دل میں، ان کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب بظاہر تو ان سے ہم آزادی انہوں نے لے لی کفار سے، مگر ایک ذہنی طور پہ بھی تو غلامی ہوتی نا، ان کی نقش و قدم پہ چلنا، انہی کو فالو کرنا، جو آج ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ بظاہر ہم نکل آئے ہیں، مگر اگر آپ ہماری ذہنوں کے اوپر دیکھیں، جو مسلمانوں کو کمپلیکس ہے انہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ اللہ کا ڈر و خوف ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کی پابندی، نہ کہ تم ان سے امپریس ہو کہ ان جیسا لباس پہنو، ان جیسے کرو۔ کتنا آج کمپلیکس ہوا ہے مسلمانوں کو، دیکھیے ہمارے سارے معاشرے میں کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ نے یہاں روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں آج پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، پورا کر دیا تم پر احسان اللہ کا، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام۔ تو آج کے دین مکمل ہو گیا، یعنی کہ فتح مکہ ہو چکا تھا، سارا عرب اسلام قبول کر چکا تھا، مسلمان بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کے قانون پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا، رولز ریگولیشنز بن چکے تھے۔ آخری حج کے موقع پہ میدان عرفات میں صاف صاف اعلان ہو گیا کہ آج کے دین کافر مایوس ہو چکے ہیں، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر نازل کر دی۔ قرآن جو نازل ہو رہا تھا نا، اب دین اسلام، اس میں تمہاری ہر مشکل کا حل، ہر موقع کے حساب سے ہدایت اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے، تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کہ سوچیں یا فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بات کریں کہ آج میں نے پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارے دین۔ تو یہ ہم سے ہی بات ہو رہی ہے نا۔ اور اللہ یہ تکمیل کیا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا، اس وقت سے شروع ہوئی تھی یہ چیز، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ان کی شریعت آتی رہی، پھر خاتم النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور الحمدللہ دین کا کمپلیٹ ہوا ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور امت مسلمہ پہ اس کی ڈن تکمیل کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پورا کر چکا تمہارے لیے دین، اور پورا کر دیا میں نے تم پر احسان۔ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ فیل کریں کہ امت مسلمہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے تم پر احسان مکمل کر دیا۔ یعنی کہ اس کی جو بگننگ تھی وہ غار حرا سے سٹارٹ ہوئی تھی، پہلی وحی وہاں سے سٹارٹ ہوئی، 23 سال کی مدت میں اللہ نے اس نعمت کو اتمام فرمایا، کمپلیٹ کر دیا۔ ایک طرف اللہ کا دین بھی ہے، اپنے کمال کو پہنچ گیا، دوسری طرف امت مسلمہ اللہ کی نعمت میں پوری ہوئی، یعنی کہ اتمام کر دیا، امت مسلمہ پہ بھی نعمت پوری ہوئی۔ اس کا نام اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا نام اسلام ہے، جو ہمیشہ سے اس کا دین ہے۔ اللہ آج کا دین نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وہ دین رکھا ہے، اس کا دین اسلام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی وراثت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچا دیا۔ یہ آنر ہے آپ کا، میرا، ہم سب مسلمانوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی۔ اس کو آپ صرف محسوس کریے، دیکھیں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، نہ آپ کی چوائس ہی میری، یہ اللہ کا انعام تھا۔ یوں سمجھیں کہ ہیرا کی ایک کان ہوتی نا، ہیرے کی کان، اس میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم ہیرا ہیں، ہیرا بس
بات یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کی قدر ہونی چاہیے کہ اس ہیرے کی قدر کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ ہیرا ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں ارے یہ کیا، یہ تو کالا پتھر ہے یار، اس کو پتھر سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ نے میں نے اپنے اسلام کی قدر نہیں کی، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک دے دی نا، اللہ نے آپ نے کو مجھے ایک پیدا کر دیا، ہم ہیرے کی کان میں پیدا ہو گئے، تو ہم اس کو اب ہم کو قدر کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کتنی قدر کرتے ہیں اللہ کی اس دین کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دین کی تکمیل کر دی، میں نے انعام جو ہے وہ تکمیل کر دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورا کر دیا تم پر احسان، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو، اس دین کے لیے اللہ سبحان راضی ہیں، اللہ کی پسندیدگی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیت نصرانیت جو ہے نا، انہوں نے اپنے سے دین بنا لیا ہے، دین تو وہ بھی اسلام ہی تھا، انہوں نے کتنی چینجز کر لیے، اللہ ان کو اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ پسندیدگی اللہ کی کیا ہے، اسلام کے لیے۔ تو اس کے اندر آٹومیٹکلی دوسری بات کیا نکلی کہ دوسرے مذاہب اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، پسند ہے تو کیا ہے، اسلام۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے جو دین بنا لیے ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا ہے۔ فمن تو اب یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کمپلیٹ، تو یہی وہ آیت ہے نا جس میں اس کی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت کو کہتے ہیں کہ اتنا یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم تو خوشیاں مناتے، تو اس کے جواب میں بھی صحابہ نے کہا ہمیں بھی بہت اچھے دن ملی تھی، عرفات کے دن یہ ہمیں عید کا دن تھا، جمعے کا بھی دن تھا، شاید عرفات کا بھی دن تھا، تو اتنی خوشخبری ہمیں اس آیت کی اس دن ملی تھی، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں بنایا۔ اب آخر آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کو اب ریپ اپ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ جی، اب اس کو بتایا جا رہا ہے، پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جو ہم نے پیچھے ساری باتیں پڑھی تھی نا حلال اور حرام کی، جو حرام کی باتیں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زندگی میں ایسے حالات آ سکتے ہیں، ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ انسان کی بھوک میں اتنا مصیبت میں گرفتار ہو جائے، ایسے حالات آ جائیں کہ ایک طرف موت ہے یا پھر حرام کھانا ہے، ایسی سچویشن آ گئی ہے، ایک کو چننا ہے، یا تو اب ہم نہیں کھائیں مر جائیں، یا پھر یہ کہ اپنی زندگی بچا لیں حرام کھا کے، تو ایسی اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں اس کو حرام چیزیں بھی ہیں نا وہ فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ایسی اگر حالت ہو جائے تو تم حرام چیز وقتی طور پہ نا پھر وہ آپ اس کو جائز ہو جاتی ہیں۔ تو اور کیا کہہ رہے ہیں بھوک سے، یعنی کہ اب یہ نہیں سمجھ جائیے کہ ہم جیسے اس ملک میں رہتے ہیں یا جتنے بھی غیر ممالک مسلم ممالک ہیں، اب وہاں پہ اگر بالفرض ذبیحہ نہیں ملتا، یہ تو آج ہم کو اتنی فیسلٹیز ہے نا، ایک وقت تھا کہ نہیں ملتا تھا، تو یہ احکام اس پہ نہیں آ جائے گا کہ ہائے ذبیحہ نہیں مل رہا ہے اللہ نے تو اجازت دی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ چیز اس پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ذبیحہ کا گوشت نہ ملنے کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی اس کے بغیر گزاری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے صرف گوشت کا ہی ہونا ضروری نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کر سکتے ہیں، الائیو کر سکتے ہیں، تو یہ ایکسکیوز وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پہ مائل نہ ہو، یعنی کہ حرام جو تم کھاؤ گے اپنی زندگی بچانے کے لیے، جو حرام حرام مطلب حرام تو حرام ہی ہے نا، اور یہ جو ٹیمپریری طور پہ اللہ نے جو تم کو رخصت دی ہے، جو تھوڑا سا اجازت دی ہے، تو اس کا خیال رکھو، حرام حلال کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک ٹیمپریری تمہیں تمہاری زندگی بچانے کے لیے تمہیں دی جا رہی ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی حد میں رہ کر اس کو استعمال کرو، دل اور زبان کی لذت کی آگے نہیں بنی، نہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، ارے کتنا ٹیسٹی ہے چلو تھوڑا اور کھا لوں، اور اس کی لذتوں کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے تم نے کرنا ہے، حد سے آگے مت بڑھنا، یاد رکھنا، ایک لمٹ میں رہنا، اللہ نے تمہاری صرف جان بچانے کی بات کہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو ان پابندیوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی جان اپنی حرام سے بچائے گا
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان بھی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے۔ اگر وہ حد سے بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ حد سے بڑھ جائے گا تو اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر آئے گی، ہے نا۔ یہ جو اجازت، اس لیے اس کا کوئی عذر نہیں بنے گا، پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کے آگے تم عذر نہیں لاؤ گے کہ تم لذت کے لیے کھانا شروع کر دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ صرف تم کو غفور الرحیم ہے، تم ٹیمپرری تم کو استعمال کرو، تمہاری انٹینشن کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے تم کیا کر رہے ہیں، اور پھر تم اس کو جب استعمال کریں گے تو حد میں رہ کے کرنا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کے سبق ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے دیکھیں اس سے ہمیں چند چیزیں پتہ چلیں کہ آیت نمبر 1 میں جو ہم نے ذکر آیا تھا اس کی تفصیل ہم نے آیت نمبر 3 میں پڑھ لی کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردار کو بتایا جو خود ہی مر جاتا ہے، طبی موت۔ اسی طرح جو ناگہانی اور اتفاقی حادثے میں جو جانور مر جاتے ہیں وہ مردار ہی ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے کیونکہ وہ ذبح نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح درندے جو پھاڑا ہوا ہے، کسی درندے نے پھاڑا، جانور بھی مردار ہے، الا یہ کہ کوئی زندہ اس کو مطلب ذبح کر لے، مسلمان اور حلال جانور، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی کے استحان پہ، یعنی کہ کوئی ایسی جگہوں پہ جہاں بت، قبر، کوئی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں، وہاں قربانی اللہ کو قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیش ہوئی قربانی۔ اور جو جوئے کے ذریعے تقسیم، یعنی کہ جوئے کو آپ دوسرے میننگز میں لے لیں، حرام ذرائع، اللہ کو کوئی حرام ذرائع کی گوشت پسند نہیں ہے۔ غیر اللہ پر ذبح کیا ہوا جانور اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دونوں، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ذبح کیا ہے وہ حلال ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کسی قبر والے، مزارات، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ اور کہاں ہونا چاہیے؟ کوئی ایسی جگہیں بھی نہیں ہونا چاہیے جگہ کہ وہ ایسی جگہیں جہاں پہ غیر اللہ کے لیے ایسے چیزیں کی جاتی ہیں۔ اور آخر میں جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ مجبوری کی تحت ہم کھا سکتے ہیں، تو اس سے ایک اور علماء نے یہ ہمیں بتایا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی ایمان پہ بھی بات آ جاتی ہے، شرک کی بات آ جاتی ہے نا، کسی کو جان کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ بالفرض ہم صحابہ کی زندگیوں کا پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے کتنی تکلیف اٹھائی تھی، جیسے بلال رضی اللہ تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو جانے نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حدیث کا ہمیں مفہوم ملتا ہے رسول اللہ کی کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو دل میں ایمان رکھ کے نا کفر یا کلمہ بول سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اعلیٰ نہیں ہے، یہ ایک اجازت ہے۔ اعلیٰ مقام کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں، چاہے تمہیں اگر کوئی کہنا اس بت کو تم صرف ایک مکھی چڑھا دو، ایک مکھی، اونلی مکھی، وہ اگر تم مکھی نہیں چڑھاؤ گے تمہیں قتل کر دیں گے، وہ بولے کوئی بات نہیں مجھے قتل کر دو، میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، یعنی کہ اتنا اسٹرکٹ، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن ہر ایک کا ایمان اتنا نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اجازت ہے کہ خدا نخواستہ کبھی کسی کی آؤ تو ایمان رکھ کے کفر یا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اعلیٰ مقام یہی کہ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کفر میں نہیں۔ اتنا برا لگے مومن کو جیسے آگ میں جانا، شرک کرنا، کفر کرنا ایسا برا لگے جیسے آگ میں جانا ہوتا ہے۔ اور پھر جو مسلمان کی دوستی کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرح کے ہونا چاہیے، اس کی دوستی کا معیار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ ہیں نا اکثر کیا آتے ہیں اچھے مستقبل کے لیے دوسرے ملک آتے ہیں، اوکے، جھوٹ بول کے آتے ہیں، اسائمل کا کیس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کو بڑا خطرہ ہے، ہم وہاں سے آپ سے پناہ لینے آئے، سب جھوٹی باتیں کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ جھوٹ ہے، اس کو کوئی جان کا خطرہ نہیں تھا، صرف ایک ملک میں آنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑی اور گھڑ کے یہاں تھی۔ یہ سب تمام اللہ تو جان رہا ہے نا کہ تم نے بظاہر تم نے دھوکہ دے دیا امیگریشن والوں کو، ان کو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا تھی، تو اس کا جواب دہی اللہ نے، ہم نے اینڈ میں پڑھا نا، اللہ تم اپنی ذمہ داری پہ یہ جو بھی حرام کو حلال کرو گے اپنی ذمہ داری پہ کرنا،
اور پھر ہم نے یہ بھی 3 چیزیں پڑھی تھیں کہ عقیدے کی گندگی ہوتی ہے، یعنی کہ حلال جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ عقیدے کی گندگی، حالانکہ اس کا خون بھی بہہ گیا، جانور بھی حلال تھا، مگر وہ بھی حرام ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا۔ نمبر 2 ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مقام کی نجاست، یعنی کہ ایک جانور کو آپ حرام جگہ پہ، جیسے میں نے استحان یہ سب بتایا تھا نا، وہ جو بتوں کی جگہ جانوروں کی ذبح کریں، کسی کو نظر کرنا آستان پہ، خبر یا اس کو، تو وہ کیا تھا؟ مقام کی نجاست۔ تیسری کیا تھی؟ اخلاقی برائی، جو جوئے میں جیتے ہیں، حرام چیزوں کے جو پیسے ہوتے ہیں نا، اس سے ہم نیک کام کرنے چلیں، پیسہ حرام ہے مگر ہم بڑے نیک بن رہے ہیں، وہ صدقے کر رہے ہیں، وہ بلڈنگیں کھڑا کر رہے ہیں، ہاسپٹلیں بنا رہے ہیں، مگر کیا ہے؟ پیسہ پیچھے سے حرام ہے، تو چاہے وہ جوئے کا ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات حرام کا ہو، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔